बाइकाटिंग खत्म हो गई। बाइकाटिंग खत्म होने के बाद रोए जमीन पर समझिए 8-10 लोग होंगे, बल्कि 6 लोग होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज में आने वाले काफिलों के दरमियान तालीम दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मान। तो ग्रुप आया हुआ था मदीना शरीफ से। उस वक्त मदीना का नाम मदीना नहीं। उन्होंने कहा ईमान लाए हो लोग, और कहा कि हम लोगों को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपनी तरफ से एक मुअल्लिम भेजा है रूए ज़मीन पर, पहली बार, जिनको अरबी में अव्वलुद दुआ कहा जाता है। अव्वलुद दुआ, उस मुअल्लिम अव्वलुद दुआ from the Prophet towards Medina, sent down by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, named Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu। एक मुअल्लिम को नबी ने भेजा और वो है हजरत मुसअब बिन उमैर। वो सोचे मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं तकरीर करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए। उस जमाने में लोग कुआं के पास आके गुफ्तगू करते थे, मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था। ये 1450 साल तकरीबन पहले की बात था। कुएं पर आकर बातें क्या करते थे। बस हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा बस यहीं पर मैं भी दीन की दावत दूं। कुआं के पास खड़े हो गए और तकरीर शुरू कर। अल्लाह एक है, नबी हक है, कुरान अल्लाह की किताब है। लोग तवज्जो से सुनने लगे। यहां से एक जलसे का कॉन्सेप्ट समझ गया। पहली तकरीर और वहां बुलाया नहीं गया था, वो लोग खुद ही से जमे हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को जलसा यजलिसो जलसतन व जुलूसन, उसी से जलसा है। हमारे उलमा जानते हैं जालिस बैठने वाले को कहते हैं, मजलिस बैठने की जगह को कहते हैं। इसलिए जो लोग जलसे को अभी बहुत ज्यादा लोग टारगेट करते हैं, जलसे ही को टारगेट करते हैं, जलसे ही बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे किशन में कटियार में जलसा बहुत होता, उसको बंद कर देना चाहिए। गलत। उर्स में अगर औरतें आ जाए तो उसको मना नहीं करना चाहिए, औरतों को मना करना चाहिए। शादियों में जा रही हो, शादियों में शादी नहीं कर रही है ना। उर्स में बाहर शरीयत में हुजूर सदर शरीअत अलैहि रहमा व रिज़वान ने लिखा कि अगर अच्छी जगह पर गलत चीजों का इख्तिलाफ हो तो उन चीजों को, जैसे मस्जिद में औरतों से फितना होने लगा तो औरतों से मस्जिद को पाक कर दिया, मस्जिद को नहीं बंद किया, मस्जिद को नहीं बंद किया। इसलिए जलसा निजाम मुस्तफा को लोगों के ज़हनो फिक्र तक पहुंचाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इसे बंद नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इसमें जो हराम है, फिस्क है, फुजूर है, उसको रोकना चाहिए। और इस फिस्को फुजूर को वायरल करने में अहम रोल मीडिया का, इसलिए जलसे से मीडिया को तो पहली फुर्सत में रोक देना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है शिवानी साहब के जो बोल रहा है, एक तो ये कि मैंने बहुत पहले कहा था फतावा रज़विया के हवाले से कि खतीब के लिए आलिम होना लाज़िम, गैर आलिम कब इस्लाम को डुबोएगा पता भी नहीं चलेगा, पहली शर्त तो ये। लेकिन वो जो मीडिया वाले हेडिंग डालते हैं वो गैर आलिम है। जब बोलने वाले गैर आलिम हो गए तो मीडिया वाले, वो तो चैनल वाले, उसे बैकग्राउंड नहीं पता होगा। आज अगर किसी ने इस्लाह की तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लड़ाई कर रहा, वो इख्तिलाफ कर रहा, उसका मुजादला नाम देना, फाइटिंग नाम देना और बदगुमानी करवाना, फैलाना,
خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب ہم حق پر ہیں تو صلح کیوں کر رہے ہیں؟ سپوز دیٹ میڈیا والے ہوتے تو لڑائی دیکھا دیتے، دیکھیے دونوں لڑ رہے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کہیے نا نبی کو صلح کیوں کر رہے جب ہم حق پر ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا التزم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس بولو مت، اختلاف مت کرو، نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پہ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت عائشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ، کس کے اگینسٹ میں؟ حضرت علی کے اگینسٹ۔ میڈیا والے ہوتے تھے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف تلوار ہی نکالتے تھے، انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جو چینل پر اور تصویر پر جو حرام کا فتویٰ دیا ہے، اس کی دور اندیشی ہندوستان کے علماء سمجھے یا نہ سمجھے، مصر کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم دکتور محفوظ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر موقف تاج الشریعہ کو علماء عالم اپنا لیتے تو دنیا کی موجودہ شکل جو اشتہاروں میں قباحتوں کے ساتھ دیوار پر اور پوسٹروں پر نظر آ رہی ہے، یہ شکل نظر نہیں آتی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مصر کے عالم کہہ رہے ہیں کہ موقف تاج الشریعہ تصویر حرامی ہے، سیدھا سیدھا تصویر حرام۔ اگر اس فتویٰ کو دنیا کے علماء اپنا لیتے، یہ جو چینل پر آپ دکھا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ شکل، یہ قباحت آج مسلم گھروں میں داخل نہیں ہوئی۔ اس لیے جلسوں سے پہلی فرصت میں چینل والے کو مکمل پابندی لگے، ایک بھی چینل والا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معلم بنا۔ اچھا ان کا جملہ سنیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 کام دیا مصعب بن عمیر۔ پہلا کام ان یقرئہم القرآن، مدینے والے کو قرآن پڑھائیے گا۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، مدینے والے کو اسلام سکھائیے گا۔ تیسرا کام وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، مدینے والے کو دین سمجھائیے گا۔ لفظ دیکھیں، قرآن پڑھائیں، اسلام سکھائیں، دین سمجھائیں، یہ 3 ورڈ ہیں، اور یہ 3 غیر عالم کے بال کے نیچے داخل بھی نہیں ہو، اور یہ تینوں اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے۔ نبی کا جملہ ہے، اور نبی اس ذات کو کہتے ہیں جن کا جملہ کلام الہی کے بعد سب سے زیادہ جامع، معنی، فصیح اور بلیغ معنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنٹینس ان یقرئہم القرآن، میں یہ وضاحت کر دوں، قرآن پڑھائیے، تو قرآن میں تو سب کچھ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی، قرآن میں تو سب کچھ ہے۔ اس کے بعد اسلام کا لفظ کیوں ہے؟ یہ قابل غور ہے، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اسلام سکھائیے گا، اس کے بعد یہ لفظ کیوں ہے؟ قرآن میں اسلام داخل ہے، بلکہ قرآن سراپا اسلام، اسلام قرآن ہے، قرآن اسلام ہے۔ مگر یہ لفظ نبی نے اس لیے کہا کہ ان یقرئہم القرآن، قرآن پڑھائیے گا، تو قرآن پڑھانے والا اور قرآن پڑھنے والا یہ دونوں کافر ہو سکتے ہیں، اس لیے نبی نے دوسرا جملہ کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ صرف اسلام نہیں، جیسے مسٹر گاندھی قرآن پڑھتا ہے،
کافر لوگ بھی مستشرقین باضابطہ قرآن پڑھتے ہیں. یہودیوں کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، مدرسے، بہت بڑے بڑے مدرسے یہودیوں. تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ اسلام نہیں، ورنہ یہ دارالعلوم دیوبند والے، یہ ندوہ والے، یہ سہارنپور والے، یہ بھوپال والے، ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے. ان فیکٹ دے آر ناٹ بلیورز، دے آر ناٹ مسلم. اس لیے نبی نے دوسرا لفظ وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، اسلام سکھائیے. اچھا اسلام سکھائیے گا کے بعد وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے. یہ لفظ اس لیے آیا کہ اسلام دکھتا تو ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مسلم، لیکن وہ نماز دکھاوا کے لیے پڑھ رہا، بچنے کے لیے پڑھ رہا، بچانے کے لیے پڑھ رہا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے. جلسہ کرانا اسلام سے، مگر جلسے کا مقصد جمانا، جموانا، یا چندہ کرنا، یا جیب بھرنا، یا بلڈنگ بنانا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے وہ یفقہہم فی الدین، دین سمجھائیے گا. کیونکہ کوئی بھی جلسہ فی نفسہ ہی عبادت نہیں ہے. جلسہ دراصل انسان کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے، اور اصلاح کا جب ایک ذریعہ ہے تو جلسے کے اندر اگر اصلاح ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اصلاح کی بجائے اگر فساد ہوا تو بہت بری بات ہے. اور یہ بھی مسلم قاعدہ ہے کہ اصلاح نعت شریف ثواب کا کام. ابھی حضرت سیوانی صاحب بہت اچھی بات بتا رہے تھے نعت شریف کے حوالے سے. نعت اور تقریر میں فرق بتا رہے تھے سیوانی صاحب کہ نعت ثواب کا کام ہے مگر اصلاح اس سے نہیں ہو. اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ نعت شریف تعریف مصطفیٰ ہے، لیکن تعلیم یہ تقریر ہے. تعلیم یہ تقریر ہے. اس لیے موسٹلی شعراء غیر عالم ہوتے ہیں. چاہے غیر عالم تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. بہت سارے شعراء جینس پینٹ پہنتے ہیں، بہت سارے شعراء پینٹ پہنتے ہیں، بہت سارے شعراء نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے فتوا کا بھی یہی ہے. اس کے ذمہ دار یقیناً وہ ہے، اس کے ذمہ دار بلانے والے ہیں. لیکن خصوصاً جب جیسے بلیاوی صاحب نے اسٹیج پر، تو فیضی صاحب تھے وہاں، انہوں نے بلیاوی صاحب نے کھڑے ہو کے روکا کہ مذہبی جلسے کا خون نہیں ہونے دوں گا. اب اگر کوئی نادان چینل والا یہ ہیڈنگ ڈالے کہ ندیم اور بلیاوی صاحب نے جھگڑا، یہ نقصان دہ ہوا کہ نہیں؟ بھائی فیضی صاحب اس کے منکر تو نہیں. اور پھر جھگڑا دکھانے سے پہلے یہ بھی دیکھے کہ کون عالم ہے کون غیر عالم. نوعیت تفقہ فی الدین چیزیں دیگر. انسان جو بول رہا ہے اس کی بہائیڈنگ کیا ہے؟ ابھی 5 سال پہلے کی کلپ آئی ہے، جانتے ہیں کون سی کلپ؟ ندیم صاحب نے کسی اسٹیج پر یہ کہا کہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اللہ کو نہیں معلوم. معاذ اللہ، بولنا کچھ اور کر رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم. لفظ وہ یہ نکلا. میں نے چٹھی لکھی، میں وضو کر رہا تھا، فوراً وضو سے فارغ ہوا، چٹھی لکھی، اسٹیج پر گیا، لیکن میں کو دیکھا وہ باتیں کر رہے تھے، کسی نے لڑائی دکھا دیا اس کو. دیکھو دونوں کیسے لڑ. یہ چینل اس لیے کہہ رہا ہوں میں، پہلی فرصت میں چینل ہی پہ بین ہو گیا. اس کی وجہ سے جلسے کی روح بہت زیادہ مجروح ہو رہی. ٹی آر پی کے چکر میں عزت کو پامال کرتے ہیں، علماء کی عزت کو پامال کرتے ہیں. بالکل صحیح. اصلاح کرنے کی کوشش کلاس لگاتی، بلائی کرتی، ماشاء اللہ یہ ایسی ایسی ہیڈنگ ڈالتے ہیں. وہ نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں، نتیجتاً یہ حالات کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے جو من میں آتا ہے ہیڈنگ ڈالتے ہیں. ہم جو ہیڈنگ ڈالتے ہیں نا اس کا بھی حساب میدان محشر میں لیا جائے، کیونکہ وہ آپ کا بولا ہوا جملہ ہی ہے اور لکھا ہوا بولے ہوئے کی طرح.
تو جو آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں میدان محشر میں، اس کا بھی دیکھیں حساب دینا ہوگا کہ تم نے یہ ہیڈنگ کیوں ڈالی. ایک تو تصویر حرام تھی، پلس میں ہیڈنگ ڈالی تم نے، اور میدان محشر میں اس کا حساب آپ کو بہت بھاری پڑے گا. صرف شراب پینے ہی سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ کلو حرام موصل الی النار. بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مکروہ تحریمی بھی موصل الی النار میں حرام کی طرح. یہ ہمارے علماء واقعی میں جو جزیہ میں پیش کر رہا ہوں، مکروہ تحریمی بھی موصل الی النار میں حرام کی طرح. جو آپ ہیڈنگ غلط ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے. جو آپ بیک گراؤنڈ میں دکھانا چاہتے ہیں، جو 2-3 لائن لکھتے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے انسان. اب سوچیں گودی میڈیا میں اور ہم میں کیا فرق رہتا ہے. لاک ڈاؤن میں ایک چینل والا ہماری تقریر چلا رہا تھا، مسجد میں پابندی لگا دی تھی. ایک چینل والا تقریر کیا چلا رہا تھا جانتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، جبکہ وہ نماز کی فضیلت میں بہت پہلے کی کوئی تقریر تھی. اور کیا جوڑا کہ لاک ڈاؤن میں نماز پڑھنے مسجد میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ تو وہ میڈیا گودی میڈیا، جلسے والے جو لوگ ہیں ان کا حال بتاتا ہوں. دین کے نام پر علماء کو لڑانا، لڑائی کو پروموٹ کرنا، اصلاح کا نام جدال دینا، مجادلہ دینا، معاذ اللہ العلامہ الحبیث. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تقریر شروع کرتے ہیں. اب ذرا دعات کی صفت دیکھیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے ہیں. یہ پتا چلا کن کو؟ سعد بن معاذ. انہوں نے اسید بن حضیر کو بھیجا. یہ مدینے کے مین لیڈر ہے. کون؟ سعد بن معاذ. انہوں نے اسید بن حضیر کو بھیجا اپنے نائب کو. جب مصعب بن عمیر کو روکیا، تلوار لیا، نیزہ لیا، ڈھال لیا، تو سامنے والا پہنچ گیا کنویں پر. کون؟ اسید بن حضیر. اور مصعب بن عمیر جو تقریر کر رہے تھے، قرآن شریف پڑھ کے سنا رہے تھے، نبی کی بات بتا رہے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہاں سے آیا تم؟ ہمارے سیدھے سادے قبیلے والے کو بیوقوف بنا رہا. بیٹھ کر بن کر وہ جلال میں آ گئے. کس نے؟ اسید بن حضیر نے. جواب دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر کا، اور یہ ہم علماء کے لیے یہ جواب، یہی طریقہ ہونا چاہیے. ان کا جواب تھا اَوَتَجْلِسْ وَتَسْمَعُ إِنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَ وَإِنْ كَرِهْتَ فَعَسَلْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ. کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات نہیں سن سکتے؟ اچھی لگے قبول، بری لگے گی تو میں خود ہی چلا جاؤں گا یہاں سے. کتنی اچھی بات ہو رہا ہے. انداز دیکھ، سامنے والا تیر تلوار لے کے کھڑا ہے. بن کر تیری بھاشن، تیری باتیں، جہاں سے آیا وہاں لوٹ جا، ہمارے قبیلے والے کو بالکل بتا. مگر ان کا انداز، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات نہیں سن سکتے؟ اچھی لگے قبول، اچھی نہیں لگے گی میں چلا جاؤں گا. انداز ہے. اس کا مطلب ہم علماء کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے. سامنے سے کوئی آدمی جلال میں آ جائے، تیور بدل لے، تو اس کے بدلے میں جلال نہیں ہونا چاہیے. بہت محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے. اسید بن حضیر کافر، یہ عالم کفر کی بات بتا، لیکن اس نے جب یہ بات سنی کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات نہیں سن سکتے. حضرت مصعب بن عمیر کا جو انداز دیکھا پولائٹلی والا آئیڈیا، جانتے کیا کہا؟ انصفت، آپ نے انصاف والی بات کی ہے، میں سن لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف والی بات سننا یہ صحابہ کتنی بڑی بات. انصاف والی بات سننا یہ کافر کو صحابی بناتے. انصفت، آپ نے انصاف والی بات سنے ہو. سننے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کی حضرت مصعب بن عمیر. قرآن شریف کی تلاوت قرآن کی حلاوت اندرون قلب کفر کی بلڈنگ کو بلڈوزر بنا کے توڑ. وہ ان کا دل مائل ہو گیا اسلام کی طرف.
नेज़र को जमीन से उखाड़ा और पलट के चले गए साद बिन मुआज के पास। वो हमसे नहीं रुकने वाले, आप ही जाकर चले गए। उसी अंदाज में तलवार, नेज़ा, बर्छी लेकर के साद बिन मुआज नेज़र को जमीन पे गाड़ा। क्या बोल रहा? हमारे कबीले के बीच में आके बेवकूफ बना रहा, हमारे मामूदों को बुरा भला कह रहा है। कहां से आया तू? बन के हजरत मुसअब बिन उमैर, वही पोलाइटली वाला अंदाज। आवाज दिल वतस्माल इन रदीत अमरन कबील व इन करीत फअज़ल नाम के तकवा। ये सुनकर उनका भी वही हाल, नेज़र को जमीन पे गाड़ा का अनसफ्ता। इंसाफ वाली बात किया, बोलिए मैं सुनता हूं। उन्होंने कुरान की तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत उनके दिल को मुतसलसल कर देती। यहीं से समझ में आता है कि कुरान की तिलावत कितना पावरफुल है और कितनी अजीम ताकत है। इस वक्त हिंदुस्तान में कुरान की तिलावत अच्छे अंदाज में करने वाले, फॉर एग्जाम्पल कारी अब्दुल बासित के अंदाज में करने वाले कितने लोग? मुश्किल से 10 से 15 लोग मिले, मुश्किल से। जबकि हर सहाबी कुरान शरीफ के ऐसे कारी थे कि उनकी तिलावत पर अपने तो अपने कुफार और मुशरिकीन भी दंग रह जाते थे कि वाकई में ये कलाम है और पढ़ने वाला कारी। इसलिए जलसों में मकतब पे तवज्जो दी जाती है कि अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मदरसे में भेजिए, मकतब में भेजिए। इमाम साहब पर लाजिम है कि मखरज के साथ वो कुरान शरीफ पढ़ाए, मखरज के साथ में। जैसे जर जुबान तालु से मिलकर खौफ अदा होता है, उसके बाद ही से काफ, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। अब जीम को कोई जे पढ़े माना फांसी दो, कुरान के रूह के खिलाफ। अब ये इमाम साहब अच्छे कैसे पढ़ाएंगे? तो अच्छा इमाम रखेंगे आप, इमाम ही रखेंगे कमजोर जिनको वाद का मखरज ही नहीं पता है, तो वो बच्चे को कहां से पढ़ाएंगे? अच्छा ये कमजोर इमाम कहां से आते? जब आप कहेंगे कि हम 5000 से तनख्वाह ज्यादा नहीं देंगे तो इमाम कमजोर नहीं आएगा। तनख्वाह इमाम की कम से कम 20,000 रुपये होगी। और फिर आप शराइत रखें, टर्म एंड कंडीशन रखें कि भाई हमारे बच्चे को कुरान शरीफ मखरज के साथ में पढ़ाइए, ऐसे जैसे मिस्र में कुरान पढ़ाया था। अगर आप ये शर्त कब रख पाएंगे? जब इमाम साहब को आता होगा पढ़ना। इमाम साहब को कब आएगा पढ़ना? जब तनख्वाह माकूल हो, तब अच्छे इमाम मिलेंगे। अच्छा मिस्र में मैंने देखा कुरान शरीफ पढ़ने का इतना अच्छा सिस्टम है। अपने यहाँ शिवानी साहब 10वां 20वां 40वां होता है ना, तो चीए और चने और खाने का इंतजाम होता है। मिस्र में किसी का इंतकाल होता है तो वो शामियाना लगाते हैं और माइक लगाते हैं और लोग बैठे हुए, ये जो सामईन है ना, इसी लोग बैठे रहते हैं सामईन, एक कुर्सी लगी रहती है, एक माइक लगा रहता है। सामईन में से एक आदमी आता है, कुर्सी पे बैठता और बेहतरीन अंदाज में वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम पर अमल करता है और ज़िद अलैहि वरतिलिल कुरान तरतीला पढ़ता है। बेहतरीन अंदाज में 4-5 रुकू पढ़ के जाता है। वो जितना याद था उसको 4-5 रुकू जो मैसर है वो पढ़ लिया, वो जाके सामने में बैठेगा। उसमें से दूसरा आदमी है, तीजा का ये तरीका है, ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम हुआ, ये तीजा हुआ। इससे अच्छा तीजा हुए जमीन पे हो सकता है? इससे अच्छा तीजा हो सकता है? सीधा कुरान शरीफ। खाना सवाब का काम है, लेकिन ये कुरान शरीफ की तिलावत से ज्यादा बल्कि उसमें भी सिचुएशन, इसलिए तफक्कुर फी दीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन समझाना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अपने यहाँ एक मशहूर नकी, वो खाने की फजीलत पे बहुत ज्यादा करते हैं और उनका कहना है कि खाना खिलाना ये अल्लाह का काम, रज़ाक अल्लाह, खाना अल्लाह खिलाता है सबको। इसलिए जो बंदा अगर खाना खिलाता है तो बहुत बड़ा दर्जा मिलता है उसका, क्योंकि वो अल्लाह का काम किया उसने।
اللہ کی دی ہوئی عطا سے اس نے اللہ کا کام کیا، وہ کھانا کھلا رہا، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام۔ یہاں میں ایک بات بتاؤں، جس زمانے میں فیضی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی فضیلت بتائی، ان یطعم الطعام افضل الاسلام ان یطعم الطعام، یہ جو لفظ آیا ہے، اس زمانے میں خود نبی کے گھر میں 3 دن چولہے نہیں جلتے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، تفقہ فی الدین، اس کو سمجھو۔ جس زمانے میں نبی نے کھانے کی فضیلت بتائی اور فرمایا کھانا کھلانا اسلام سے، اس زمانے میں خود نبی 3 دن بھوکے رہتے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے یہاں فل اناج ہے اور پھر کہیں گے کہ کھانا کھلانا افضل الاسلام ہے، یہ تفقہ فی الدین نہیں، یہ روح اسلام نہیں، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں۔ فور ایگزامپل کوئی انسان ننگا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں، اور آپ کہہ رہے نہیں میں تو زکات میں کھانا ہی دوں گا، بھائی صاحب کپڑے کی ضرورت ہے، ننگا ہے، ننگے کو کپڑا دینا فرض ہے، اور فرض سب سے اوپر ہوتا ہے، کھانا کھلانا مستحب ہے، جو 5ویں نمبر پر آتا ہے، سب سے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ فرض۔ یہ تفقہ فی الدین ہے، دین کی سمجھ حاصل، جو جس وقت جیسی ضرورت ہو، ضرورت کو پوری کرنا، جیسے ابتدائی اسلام کا فیضی صاحب کافی کو زکات دینا چاہیے، ابتدائی اسلام ہمارے علماء جانتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ تعلیق قلب جو آیا، تعلیق قلب کے لیے کافر کو دینا زکات چاہیے، لیکن اس وقت یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں میں تو قرآن کو مانوں گا، اب قرآن پر آیا، قرآن میں آیا کافر کو دینا جائز، میں پوری زکات اٹھا کے مودی کی اولاد تھارے سے بجرنگ دل سے، اب قرآن میں آیا کافر کو دینا جائز، یہ تفقہ فی الدین کے خلاف نہیں۔ اس کو کون بتائے گا؟ ایک عابد مسجد کا عالم امام، کون بتائے؟ مسجد کا عالم امام، جو جن کی تنخواہ 20,000، اچھا امام۔ اگر آپ 5,000 دیں گے تو وہ اچھے والے تو چلے جائیں گے، 5,000 والے مل جائیں، 5,000 والے کو بھلے آپ لوگ مولانا کہے، عالم کہے، مگر اگر علم نہیں ہے ان کے پاس میں تو عالم کا یونیفارم تو ہو سکتا ہے، عالم کا لباس تو ہو سکتا ہے، ریئل میں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا بہت سارے خطیب ہیں، نابخواں ہیں جو عالم نہیں، اچھا کچھ نابخواں ایسے جو مدرسہ میں کبھی ایڈمیشن ہی نہیں، ایسے تین مدرسہ دیکھا ہی نہیں کبھی انہوں نے، اسی لیے ان کی نظر میں عالموں کی کوئی اہمیت بھی نہیں، عالموں کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے عالم کا یونیفارم ایک الگ چیز اور ریئل میں عالم ہونا ایک الگ ڈپارٹمنٹ۔ تفقہ فی الدین، دین سمجھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا سعد بن معاذ نے کہ انصفتا انصاف والی بات کی، انہوں نے بیٹھ کے سننے لگے، مصعب بن عمیر کی قرآن کی تلاوت نے ان کو بھی مائل کر، تو جانتے ہیں سعد بن معاذ کہتے ہیں مصعب بن عمیر سے، یہ جو آپ بول رہے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو میسج آف اسلام دے رہے ہیں آپ، اس کو قبول کرنے کی پروسیسنگ کیا ہے؟ واٹ از دی پروسیسنگ آف اسلام؟ جانتے کیا کہا؟ ویری سمپل، یہ کنواں ہے، نہا لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ کتنا آسان فارمولا بتایا، نہا لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ نہیں کہا زکات، یہ نہیں کہا 5 وقت، یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھیے، وہ سب تو بات کا بیٹھا ہے۔ پہلا اسٹیپ نہا لیجئے اور 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہ انٹری ہو گئی اب آپ، اور اس کے بعد میں تو پھر ہے ہی پورا اسلام۔ وہ نہائے، 2 رکعت نماز پڑھی، نیزہ کو زمین سے اکھاڑا، چلے گئے کہاں؟ مدینے میں، اور مدینہ شریف میں سب لوگوں کو لیڈر تھے قوم کا، یاد رکھے گا، یہیں سے یہ پتہ چلا کہ کمیٹی کا صدر ہے اس کی ذمہ داری دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے، جو گاؤں کا مکھیا ہے اس کی ذمہ داری دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 7 میں 7 بادشاہ کو لے کر گئے، 7 ہجری میں 7 بادشاہ کو، اور جانتے بادشاہ کو کیا کہا تھا؟ اسلم تسلیم اعتق اللہ مرتين اجرا مرتين یا اجرین،
اور کما قال بادشاہوں سے کہا تم اسلام لاؤ اللہ ڈبل ثواب دے گا، تمہارے لانے کا تمہاری وجہ سے پبلک لائے گی اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا۔ 7 بادشاہوں کا، جب بادشاہوں کی بات آ گئی تو شیوانی صاحب ایک تاریخی بات بتا رہا ہوا، اس میں روم کا بادشاہ ہرقل اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سونے کے ڈبیا میں پیک کر کے محل میں اونچی جگہ رکھا تعظیم سے۔ اسلام نہیں لایا، اسلام نہیں لایا۔ کسرا، قیصر و کسرا، ایران کا بادشاہ کسرا، وہ جب خط پڑھا تو جلال میں آ گیا، خط چھینا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں تحریر کر دیا۔ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیں، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میری کتاب کو پھاڑا اللہ اس کے ملک کو پھاڑا، میری کتاب کو پھاڑا، میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے۔ چند مہینوں بعد بادشاہ کا مرڈر ہو گیا، بادشاہی کا بیٹے نے بابی کا مرڈر کر دیا چند مہینوں کے بعد۔ لیکن یہ جو ہرقل والا روم کا جو بادشاہ تھا وہ تعظیم کیا تھا، تعظیم خط مصطفیٰ کی برکت سے 500 سال تک اس کی نسل میں بادشاہت باقی رہی۔ یہ سیرت مصطفیٰ میں 500 سال تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب بہت بڑی صفت ہے اور انسان بہت بڑے مرتبوں پر فائز ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ نیزہ اکھاڑا، اسلام قبول کیا اور جب پہنچ جاتے مدینہ شریف اور مدینے میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ لیڈر تھے، سب لوگ کو جمع کرتے ہیں، سب لوگ میدان میں جمع ہو جاؤ، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی صدارت میں ہم امن و امان کے ساتھ میں ہے، مخالفین کے اندر مجال نہیں ہے کہ وہ پر مار سکے، ہماری شان ہے، ہماری شوکت ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، ہم لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں، یہ آپ کی قیادت میں ہے، آپ کی صدارت میں ہے، یہ آپ کے لیڈرشپ کے اندر ہے۔ اس وقت یہ فرماتے ہیں سعد بن معاذ، پھر سن لو میری بات، تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی جوان، میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ مصعب بن عمیر کے محمد نبی پر اور اس کے رد پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے نبی مدینہ شریف نہیں پہنچے ہیں، جب پیارے مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں، ایک طرف مکے والے ہیں جو نبی کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، ابو جہل کی ٹیم ہے جو نبی کو ڈھونڈ رہی ہے، ابو جہل کے وفد ہے جو نبی کو تلاش رہے ہیں، دوسری طرف مدینے والے ہیں، پیارے مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے مدینے والے گھروں کی چھت پہ چڑھ کے، کھجور کے جھاڑ پہ چڑھ کے، درختوں پر چڑھ کے، وہ راستہ جو مکہ سے مدینہ آتا تھا اس راستے پر تک رہے ہیں کہ نبی مجھ کو دکھ جائے، سب سے پہلے میں دیکھوں اور اعلان کر دوں میں نے نبی کو دیکھ لیا ہے، میں نے نبی کو دیکھ لیا ہے۔ سب لوگ منتظر ہیں، سب لوگ راستہ تک رہے ہیں، وہ وہاں قتل کرنے کا پلان کر رہا ہے، مکے والے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، مگر مدینے والے اپنی آنکھوں کو دکھا چکے ہیں، دل کو فرش راہ بنا دیے ہیں، نبی آنے والے ہیں، جان عالم آنے والے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، دنیا کے معلم آ رہے ہیں، افضل الخلق آ رہے ہیں، افضل المرسلین آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، وجہ الفقہ آ رہے ہیں، صاحب قرآن آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ابھی نبی مدینہ گئے نہیں تھے، اس کے باوجود تقریباً 10,000 لوگ شاہراہ عامہ پر آ کر پیارے مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں، اور جس نے دیکھا فوراً پڑھنا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میں نے دیکھ لیا بدر کا چاند طلوع کر گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی کے جانے سے پہلے تقریباً 10,000 لوگ نبی کی محبت میں سراپا
چکے تھے. اس کا یہ کیوں ہوا؟ حضرت مصعب بن عمیر نے جو تقریر کی، جو تبلیغ کی، جو تعلیم کی، اس کے نتیجے میں مدینہ شریف روئے زمین پر سب سے افضل جگہ بن گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں دفن ہے، اللہ اکبر، وہ زمین جو نبی کے جسم سے متصل ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے. مکہ والے بھگائے، محروم ہو، مدینے والے قبول کی، نتیجتاً یہ مقام ملا. اس لیے حاصل یہ ہوا، اپنے امام صاحب عالم رکھے، بچے کو قرآن شریف ضرور پڑھائیں، جلسے کو میڈیا اور چینل والوں سے بات کریں. میری جتنی تقریریں چینل پر ہیں یہ سب کے ذمہ دار میڈیا والے ہیں. میں نے آج تک کسی چینل کو نہیں کہا کہ میری تقریر ریکارڈ کریں اور وائرل کریں. میدان محشر میں یہ سب کے سب یہ ذمہ دار ہوں گے. میں ان تمام تقریروں سے، ویڈیو سے، یوٹیوب سے بری ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق پر چلنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.